अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब में मसरूफ़ दिन गुजारा है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को भी सराहा है और बिलखुसूस एजुकेशन से मुतालिक उन्होंने अपनी जो फ़िलासफ़ी है एक मरतबा फिर से वो आवाम के सामने भी रखी है और यकसा जो निसाब तालीम है उसको भी खासा जो पंजाब हुकूमत की काविशें हैं उसको सराहा गया है। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ 3 साल को लेके PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कल तकरीब भी हो रही है, आवाम के सामने भी रखा जाएगा कि अब तक क्या कारनामे अंजाम दिए हैं मौजूदा हुकूमत ने और आवाम कितने उससे मुतमईन हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो अब सफारती जो महाज है, जो मैदान है, लोगों की नज़रें इसी पे हैं कि तालिबान इसको लेकर कितने कामयाब होते हैं। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, ये सब बातें अपनी जगह हैं। आज का दिन जो है वो 13 बरस कबल पाकिस्तान के बल्कि अदब की दुनिया के उर्दू की दुनिया के मारूफ शायर शिबली फराज साहब के वालिद साहब अहमद फराज साहब हमसे जुदा हुए थे। इनकलाबी जो उनका तर्ज़ शायरी था उसको भी ख़ासी पजीराई मिली, जो उनका रोमानवी पहलू था उसको भी ख़ासी पजीराई मिली। शिबली साहब के लिए इरशाद साहब आप बताइए, बतौर नाक़िद बताइए कितना बड़ा चैलेंज था जब ये मौजूदा हुकूमत में वज़ीर बने, अभी भी वज़ीर हैं, और बिलखुसूस जब वज़ारत इत्तलात इनके पास आई और जो फ़लसफ़ा हयात था फराज साहब का उसके बरक्स जो एक तनकीद इन पे की जाती थी शिबली साहब पे। इरशाद साहब, सबसे पहले तो मैं शिबली साहब को उनके नामवर वालिद की बरसी के मौके पर एक शेर नज़र करना चाहता हूँ। फराज साहब का ही शेर है, आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। शिबली साहब, आप इक़्तिदार में हैं, पहले वज़ीर इत्तलात रहे, अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत आपके पास है। फराज साहब एक वालिद के तौर पर, एक इंसान के तौर पर कैसे थे, और फिर आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फराज साहब एक आज़ादी पसंद थे। वो कमो बेश अपने दौर के हर हुक्मरान के ख़िलाफ़ खड़े रहे और उसकी वजह से उनको जलावतनी की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। वो मुलाजमत से भी दस्तबरदार हुए, निकाले गए, और भी मुश्किलात उन्होंने सही। अब आप इक़्तिदार में हैं तो फराज साहब का जो ख्वाब था, फराज साहब की जो ख्वाहिश थी, फराज साहब की जो आदर्श वगैरह थी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मुतमईन हैं अपने मौजूदा मनसब से? देखिए जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वालिद साहब को याद करने का। ज़ाहिर है कि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उनकी खास जगह है और थी। उनकी जो वजह शोहरत थी वो सिर्फ उनकी शायरी नहीं थी। शायर तो उस पर तो जो क़ारीन है या जो भी जिन्होंने उनके करीब रहे या जिन्होंने उनको पढ़ा, लेकिन एज अ वालिद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमारे सामने 2-3 मिसालें बड़ी वाज़ेह रखी। वो एक तो ये थी कि उन्होंने कभी भी हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने हमेशा पूरी आज़ादी हमें दी कि हम जो करना चाहें वो करें। हाँ, उनकी शर्त ये थी कि जो भी जिस फील्ड में भी जाओ तो उसमें कोई नाम पैदा करो या तुम जो है तो तुम्हें वो पसंद होनी चाहिए वो चीज़, बिकॉज जो चीज़ आपको पसंद होती है आप ज़रा बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। दूसरा ये था कि उन्होंने ना हमारी ज़ाती ज़िंदगी में कोई मदाखलत की और ज़रूर एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दिए। चाहे वो एक होता है ना, तालीम का होता है, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं लेकिन मेरा कोई उस तरफ इरादा नहीं था, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर आपका दिल नहीं है तो ना करें। लेकिन जहाँ तक कि उनकी जो पब्लिक लाइफ थी और उसमें हमने जो देखा वो ये था कि एक तो इंतहाई निडर शख्स थे। उनकी जो उनको हमने कभी प्रेशर में नहीं देखा। वो बावजूद इसके कि हसास शायर समझे जाते हैं, शायर नॉर्मली हसास होते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनको अंडर प्रेशर नहीं देखा। और उनको हमने हमेशा उनकी एक ऐसी पोजीशन, जितनी जब मुश्किलात हो जाती थी तो वो और भी निखर जाते थे और वो और भी ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते थे। तो प्रेशर में नहीं आना और जो है अपने जो सोच है उस पे आप कारामद रहें, क्योंकि
خاص طور پہ ہمارے ساتھ آپ نے چونکہ والد کا پوچھا، ہماری دیکھیں کسی بھی شخص کی لائف میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ماں ہوتی ہے، ایک اس کا والد صاحب ہوتا ہے. تو ہم دونوں بھائیوں کی زندگی میں ہماری اماں کا بھی بہت بڑا رول تھا. وہ انتہائی مذہبی خاتون تھیں اور ابا اتنے مذہبی نہیں تھے وہ ذرا. تو یہ بیلنس بھی انہوں نے ہمیں بڑے ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں. تو یہ ایک دو پہلو تھا کہ ہماری جو والدہ کا انفلوئنس ہے جو ہماری تربیت میں وہ ذرا زیادہ ہے، وہ اس کی اس لیے ذرا مذہب کی طرف ہمارا جھکاؤ ذرا زیادہ ہے ہم دونوں بھائیوں کا. باقی جو ان کی جو سیاسی یا ان کی جو ایک شاعری کا ایک بنیادی وہ تھا رومانس، اور رومانس بھی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، مطلب انہوں نے کبھی محبوب کے سامنے بھی اپنا سر نہیں جھکایا، اور اس جیسے شعر کے خود کو تیرے معیار سے گھٹ کر نہیں دیکھا، ایک بار گیا جو اسے پلٹ کر نہیں دیکھا. تو ایک بڑی خودداری میں انہوں نے ایک اپنے آپ کو، ایون چاہے وہ ان کا پٹھان کلچر تھا یا ان کی مزاج میں یہی بات تھی، تو انہوں نے کبھی محبوب کیا اپنے آپ کو محکوم نہیں کیا اور برابری کی سطح پر اس رشتے کو بحال کیا. حالانکہ ان کی جو رومانٹک شاعری بھی تھی وہ بھی، اس میں بھی میسیجنگ پولیٹیکل بھی تھی اور میسیجز بھی تھے کہ زندگی کی کیا. شبلی صاحب، فراز صاحب کے ہاں جو وہ ایک آزاد منش شخص تھے، اور آزادی اظہار ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں وہ سڑک پر بھی کھڑے ہوئے، خطبے بھی اٹھائے انہیں آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کی جو تحریک تھی صدارتی ایوارڈ واپس کرنے کا بھی اعلان کیا، نمایاں ان کی تھی. تو اب آپ کے دور حکومت میں اگرچہ آپ کے پاس وہ وزارت نہیں ہے، یہ ایک PMDA جو ہے میڈیا اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جس سے ساری صحافتی تنظیم کہہ رہی ہیں کہ ہماری آزادی سلب کی جا رہی ہے. تو آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہوئے محسوس نہیں کرتے کہ فراز صاحب کے یہ نظریے سے لحاظ سے نظریے کے ساتھ زیادتی ہے؟ دیکھیں میں متنازعات، دیکھیں اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ابا کی شاعری تھی وہ اس میں جو خاص طور پہ جو مزاحمتی شاعری تھی تو وہ انہوں نے کبھی ڈیموکریٹک دور میں نہیں کی، بلکہ وہ جب غیر جمہوری حکومتیں تھیں اس میں ان کی وہ مزاحمتی شاعری خاص طور پہ ان کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب سے بھی وہ ناراض ہو گئے تھے بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں. لیکن جو ابا کا بنیادی جو فلسفہ تھا میرا، تو اس سے ظاہر ہے کہ نظریاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہسٹری کے رائٹ سائڈ پر تھے اور میں بھی رائٹ سائڈ پہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو جو لیڈر ملا ہے وہ لیڈر ملا ہے جو کہ میرا خیال ہے اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی کئی چیزوں کو انڈورس کرتے. اب آیا اظہار رائے آزادی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہے وہ کسی آزادی رائے پہ قدغن نہیں لگا سکتا، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک ہوتی نہیں ہے. بصد احترام میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آزادی کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. اگر رسپانسبلٹی نہیں ہے اور آپ صرف آزادی چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ کہیں نہ چلتا ہے. اگر آپ بیرونی ممالک میں دیکھ لیں جس طرح کے وہ ڈیفیمیشن کیسز ہوتے ہیں جس میں کہ کوئی اخبار اگر غلط خبر دے دے، کسی کی آپ کردار کشی کر دیں، اس میں جو جرمانے ہوتے ہیں، جو اس میں جو احتساب ہوتا ہے وہ بڑا کڑا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھے ہیں ہمارے اپنے میڈیا نے بھی وہاں پہ ان کو وہ کیا گیا، جرمانہ کیا گیا. تو ایک طرف جو ہے وہ ہے ذمہ داری، اور ذمہ داری کے ساتھ بالکل آپ آزادی، لیکن وہی بات ہے کہ آزادی آپ کی وہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں سے میرا ناک شروع ہوتا ہے. یہ تو ہم لاء میں جب میں لاء کر رہا تھا تو جو لاء آف ٹارٹس تھا اس میں بنیادی چیز یہی تھی کہ آپ کی آزادی کی بھی لمیٹیشنز ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں. مثلاً یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے بارے میں کہا گیا کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو کسی پتہ نہیں کیا نمبرز کی یا نمبرولوجی کے تھرو یا کس کے تھرو کیا ہے. دیکھیں یہ جو ہے تو یہ چیزیں یہ غیر ذمہ دارانہ پن سچویشن کو انوائٹ کرتا ہے جس میں کہ وہ لوگ جو کہ اس کو صحیح معنوں میں صحیح اسپرٹ میں لیتے ہیں وہ بھی پھر اس میں وہ آ جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس کا ایز فار ایز یہ جو کرنٹ جو لاء ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس میں صرف ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی کریٹ کرنا ہے کہ اگر آپ شبلی صاحب یہ ایک فرد کو 10 کروڑ روپے جرمانہ اور ادارے کو 25 کروڑ روپے جرمانہ، یہ جو کانسیپٹ پیپر ہے اور اس کے ساتھ جو آیا ہے پروفارما اس میں لکھا ہوا ہے،
تو یہ ایک صحافی کو آپ 10 کروڑ جرمانہ رسپانسبل بنانے کے لیے کریں گے یا اس کی صحافت ختم کرنے کے لیے وہ اپنا مکان ساری جائیداد بیچ کے وہ جرمانہ بھرے، یا 25 کروڑ ایک ادارے کو بند کرنے کے لیے ہوگا، رسپانسبل بنانے کے لیے ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، جب آپ سزائے موت دیتے ہیں کسی جرم کی پاداش میں تو اس میں پھر یہی نہیں ہوتا کہ جی اگر یہ اس نے قتل کر دیا تو اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کو ملنی چاہیے۔ جرم جو ہے تو وہ جڑا ہوا ہے، اپنا جو سزا ہے وہ جڑی ہوئی ہے جرم کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک انڈسکرمنیٹلی جی کسی نے آپ نے حکومت پہ کرٹیسائز کر دیا آپ بالکل کریں، آپ نے کسی فیصلے کو کرٹیسائز کرنا ہے آپ کریں۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو فیک نیوز ہے، جو غلط خبر ہے، اگر کل میرے بارے میں آپ ایک چیز کہہ دیتے ہیں جو کہ بالکل سچ سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور میری تو آپ نے عزت خاک میں ملا دی، اب چاہے میں دوسرے دن پورا آپ اخبار میں اشتہار ہی دے دیں کہ نہیں جی شبلی بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ ان معاشروں میں، اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو یو کے میں یا اور ممالک، ان میں جو ہے تو جب یہ ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں اور جو پینلٹیز پڑتی ہیں تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اخبار بیٹھ جائے گا، یہ بندے کا کریئر صفحہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی رسپانسبلٹی کے ساتھ اگر آپ کریں گے پھر ٹریبیونلز بھی ہیں اوبیسلی اس کے۔ جی ٹھیک ہے شبلی صاحب، آپ سے کرتے ہیں بات۔ ارشاد صاحب، یہ جو ہمیں مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں بار بار، تو یہاں معروضی حالات بھی اگر مغرب والے ہوں، یہاں بیسکلی سوشل سیکیورٹی بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو، یہاں پہ صحت کے معاملات بھی اسٹیٹ دیکھے، یہاں پہ ایجوکیشن بھی اسٹیٹ دیکھے، یہاں پہ بے روزگاری الاؤنس بھی ملتے ہوں، اور پھر اس طرح کی تہذیب کی ہم توقع بھی کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے معروضی حالات جو ارشاد صاحب ہیں اس میں یہ جو شبلی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے معروضی حالات اور وہ یو کے والا میڈیا ریگولیشن ماڈل، یہ متقاضی ہیں، ان میں کوئی مماثلت ہے؟ شبلی صاحب، اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں جو حکمران ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی رسپانسبل ہوتے ہیں۔ وہاں اس طرح کی جو الزام تراشی، کردار کشی نہ سیاستدانوں کی طرف سے ایک دوسرے کی ہو رہی ہوتی ہے، نہ حکمرانوں کی طرف سے اپوزیشن کی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں تو ایک پورا کلچر ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں کلچر کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا وہ جی۔ دیکھیں میں برطانیہ وغیرہ کی بات دیکھیں ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر یا تو ہونا کہ ہم اس ملک میں، یا تو کیا اس ملک میں غیر جمہوری حکومت ہے؟ نہیں ہے، جمہوری حکومت ہے۔ ہمارا میڈیا کے ساتھ میں ایز این ایکس انفارمیشن منسٹر آپ کو بتا دوں، آپ مجھے گواہ ہیں کہ اگر ایک دفعہ بھی کبھی کہا ہو کہ جی اس خبر کو کیوں چھاپا، اس خبر کو کیوں نہیں چھاپا، میری ایک ہی ریکویسٹ رہتی تھی، اپنے جتنے بھی اونرز تھے یا آپ جیسے سینئر آپ سے ملاقات بھی ہوتی تھی، میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جی جو اچھی چیز ہے وہ بھی کہیں، بری چیز ہے وہ بھی کریں۔ تو دیکھیں صحافت جو ہے نا ایک بہت ہی میرے فیملی کا تعلق اس قبیلے سے ہے، میں کیوں چاہوں گا کہ یہ، لیکن میرے والد صاحب نے کبھی نہ کسی کو بارے میں غلط بات کی، ان کی سخت وہ ان کے ساتھ بھی کچھ کوئی ایک پریس کا ایک حصہ ہوتا تھا، ایک آپ کو پتہ ہے نظریاتی ایک اختلاف تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ میرے والد صاحب نے کبھی ان کو سو بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اہمیت دینا چاہتے تھے، ان کی شخصیت اس سے کافی مبرہ تھی۔ لیکن دیکھیں جی حکومت جب ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے یہ چیز اس بات پہ، اس بنیاد پہ سزائیں دینی ہے کہ جی اس کا باپ تو پھانسی چڑھ جائے گا تو اس کے بچوں کو کیا ہوگا، آیا جج دیکھتا ہے؟ یہ ہمیں رسپانسبلٹی لانی ہوگی جی دونوں طرف، کہ نہ حکومت کو یہ حق پہنچے کہ وہ کسی صحیح خبر کو دبائے یا اس کی پاداش میں کسی کو سزا دے، اور نہ پریس کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے۔ یہ سخت سزا، ویسے شبلی صاحب یہ سزا جو ہوتی ہے قتل عمد میں ہوتی ہے، آپ قتل خطا میں بھی وہی سزا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں میکنزم، میں ابھی جسٹ کہ میں آپ کو اپنی پوری پوزیشن دے دوں اپنی حکومت کی رادر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے لیے میکنزم، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس میں آپ کی آراء لینی چاہیے، لیکن جس چیز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ فیک نیوز، غلط الزام تراشی، کسی کی عزت اچھال دینا، کسی کے بارے میں ایک ایسا تاثر پیدا کر دینا۔ اب مثلا اگر آپ میرے بارے میں یہ کہنے لگیں کہ جی میں فیصلے علم نجوم کی بنیاد پہ کرتا ہوں، یا میں اس پہ کرتا ہوں نیمرولوجی کی بیسس پہ کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، اور مجھے یہ ایڈوانٹیج ہونا چاہیے کہ میں آپ کو سو کروں اور آپ اس کو عدالت فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے شبلی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں،
سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آئیں گے تو وہ جو صحافی برادری ہے ویسے جب صدر پاکستان خطاب کر رہے ہوں گے اسلام آباد میں, وہ باہر احتجاج بھی کر رہے ہوں گے, ان کو ویسے حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کریں ان کو منا بھی لینا چاہیے. خیر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے 3 سالہ کارکردگی کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی صاحب 3 سال ہو گئے آپ کی سرکار کو. سر نمبر 1 سب سے بڑا کارنامہ آپ کی حکومت نے 3 سالوں میں کیا سر انجام دیا؟ دیکھیں جی, میں سوری, میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس کا جواب دوں, میں جہاں تک کہ فریڈم آف پریس کی تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ لا ہے ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, لیکن یہ کچھ اس کے پہلو ہیں جو کہ اس میں کوئی ایک ایسا میکنزم تیار کیا جائے جس میں کہ ناانصافی نہ ہو سکے, اور یہ سب سے جو میری کنسرن ہوگی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو کہ کسی اس میں وہ آ جائے. اب آتے ہیں کہ جی آپ نے جو ذکر کیا اس کا کہ حکومت کے کیا کوئی ایک کارنامہ بتائیں. ظاہر ہے کہ میرے لیے تو بہت سے ہیں جس کی تفصیل کل پرائم منسٹر صاحب اور ہماری حکومت جو ہے تو اس کو پورے عوام کے ساتھ شیئر کرے گی کہ جو 3 سال کا جو ہمارا حساب جاں ہے وہ کریں, لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں, اور اپنے آپ کو ایک قسم کی یہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2 سال جب ہوئے تھے. ہمارا جو سب سے جو 1-2 چیزیں ہیں میں جلدی سے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو یہ 3 سال میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسی لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا ہے کہ جس میں کہ ایک لیڈر جب کہ جس کی کوئی ذاتی مفادات نہ ہو, نہ اس کا کوئی کاروبار ہو, نہ اس کی کوئی بزنس انٹرسٹ ہو, وہ حقیقی معنوں میں آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی صورت میں پاکستان کو ایک شو کیس کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ملا ہے, جس میں کہ ہم نے ایک آنیسٹ کمیٹڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کووڈ جس کو کہ ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, جبکہ ساری دنیا میں اس نے تباہی مچا دی, الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑا کلیئر اور بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں جو کیونکہ وہ نیک نیتی پہ مبنی تھے کہ روزگار کو بھی بچانا ہے اور جانوں کو بھی بچانا ہے. تو یہ ہمارا بڑا ایک کارنامہ ہے جس کی پذیرائی دنیا میں ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے وہ ہیں, جس طرح احساس پروگرام تھا, اس نے کس طرح سے جو نیچے کی سطح جس کو کہ بالکل ہم بھولے ہوئے تھے, نعروں میں تو ہم تھے روٹی کپڑا مکان, لیکن عملی طور پہ کسی نے وہ جو سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے, سب سے جو غریب طبقہ ہے, اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ دیا. پھر ہم نے جو صحت کارڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب کو کر لیں, یہ جو ایک اہم چیز ہے جو کہ ہم نے بڑی کامیابی سے ایک یونیورسل ہیلتھ کا کانسیپٹ دیا ہے جس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جس میں کہ اسپتال بھی ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہلے کوئی اسپتال وائبل نہیں تھا. تو ہیلتھ کارڈ صحت کے لیے جو سب سے کھانے پینے کے بعد جو سب سے اہم ترین سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہوتی ہے. اس میں 10 لاکھ روپے کا ہر خاندان کو ہر اس کو دینا, میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہم دوسرے شہروں میں بھی پھیلائیں گے. کسان کارڈ ہے جس میں کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اہمیت دی ہے. ہم نے ماحولیات کو ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. شبلی صاحب بالکل یہ درست ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیم میں رد و بدل وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. کسی کو کام جو ہے پوری یکسوئی سے کرنے کا موقع نہیں ملتا, حالانکہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے بھی ٹیم کا تسلسل بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ جی دیکھیں, میں اب اگر اس کے لیے کوئی آپ کو انالوجی دوں یا کوئی مثال دوں تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے وہ اس کو اگر کسی کو ری پوزیشن کرے, اب مثلاً پرائم منسٹر سمجھتے ہوں گے کہ جی انفارمیشن میں ابھی کسی جو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں فلاں بندہ فٹ ہوگا تو اس کو کیا, دوسری فیلڈ میں کسی کو کیا, تو یہ ری پوزیشننگ فیلڈ کی یہ تو ہوتی رہتی ہے. اب اس میں یہ ایک قابل بحث بات ہے کہ اس سے ایک تسلسل, یہ تسلسل بڑی اہم چیز ہے, چاہے وہ ٹاپ لیڈرشپ پہ ہو چاہے وہ بیوروکریٹس کے لیول پہ ہو. لیکن بعض اوقات پرائم منسٹر صاحب اپنی دانش میں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاص ڈیلیور نہیں کر رہا, اگر دیکھیں یہ ایک لمیٹڈ اوورز کا میچ ہوتا ہے حکومت,
یہ کوئی انڈیفینٹ کوئی بادشاہت نہیں ہے جس میں کہ غیر معینہ مدت تک آپ کے ہو. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اب مثلا میرے پاس اگر سائنس ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ جو چیزیں ہیں جو کہ ایک مہینے میں ہو سکتی ہیں, اگر اس پہ کوئی 1 سال لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سلو بیٹنگ کر رہا ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. تو یہ چینجز اسی لیے ہیں کہ ٹاسک اورینٹڈ ہیں, کہ آپ نے یہ ہدف دے دیتے ہیں پرائم منسٹر کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے. اگر وہ آپ حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ نے حاصل کر لی ہیں اور جو باقی آگے کا جو کھیل ہے اس میں اگر کوئی اور کھلاڑی وہ کرنا چاہیں تو یہ جی. اچھا, ایک اور شکایت بھی ہے لوگوں کو شبلی صاحب کہ جن لوگوں کو تبدیل کیا جاتا ہے ان بیچاروں کو آنریبل طریقے سے رخصت بھی نہیں کیا جاتا ہے, اور ٹی وی سے یا کسی ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہماری وزارت واپس لے لی گئی, ہمیں نکال دیا گیا, وہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یہ بھی ایک عجیب روایت قائم ہوئی ہے اس دور میں. دیکھیں اس میں کچھ کیسز ایسے ہو سکتے ہیں لیکن اکثر ہی ایسے ہیں سر. میں تو سوچ رہا ہوں کہ کون ایسا تھا جس کو جو کہ فیاض الحسن چوہان, اسد عمر صاحب, اسد عمر صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ. نہیں دیکھیں ان کے ساتھ تو ایک مسلسل وہ تھا. اسد عمر صاحب تو اپنا ان کو اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر بیٹسمین ہی کین بی دا بیسٹ بیٹسمین آف دا ورلڈ, لیکن جو اس وقت کی جو میچ کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی جو اس وقت کی جو ضرورت ہے, اس میں اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو آپ نیچے کے پلیئر کو, وہی پرائم منسٹر صاحب تھے نا, انضمام کو کہاں سے اوپر اٹھا کے بھیج دیا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک ہے کپتانی کو ہم شبلی صاحب, یہ الیکٹرانک ووٹنگ پہ آپ نے کام کیا, آپ کی منسٹری نے, آپ نے اس کی نمائش بھی کی. اپوزیشن کسی صورت مان نہیں رہی, تو وہ تو جو بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کیوں اپوز کر رہی ہے اور اصلاحات کو بھی اپوز کر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایشو کریٹ کر سکے اور حکومت کو ایک ایسی مجبوری پہ لا سکے جس سے کہ وہ اپنے لیے کوئی فوائد حاصل کر سکے. اب آپ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں اپوزیشن کا, چاہے وہ پی ڈی ایم اے کی صورت میں ہو, پی ڈی ایم کی صورت میں ہو, یا اور مختلف فیٹ اف کے ایشوز ہو گئے یا جو بھی ہوئے, انہوں نے اس موقع کو استعمال کرنا چاہے اپنی انٹرسٹ کے لیے. اور وہ پرائم منسٹر ایسے ہیں جو کہ اس قسم کے پریشر میں آتے نہیں ہیں. ای وی ایم کو کیوں اس لیے اپوز کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے ای وی ایم کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو جب دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ان لاس کو دیکھا ہے تو یہ کس طرح سے ریجیکشن؟ یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے جس طرح کہ میں پوری کل ہم نے فیفن کو بلایا ہوا تھا, بل ڈیٹ کو, ہم نے الیکشن کمیشن کو ڈیمانسٹریشن دی, ہم پارلیمنٹ میں دی, ہم نے پرائم منسٹر کو دی, پریزیڈنٹ کو دی, اور ابھی ہم ایک روڈ شو کرنے جا رہے ہیں جس میں کہ اس پیر سے ہم مختلف اسمبلیز, چیمبرز, بار کونسلز, میڈیا, ان سب کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی اس کو بتا رہے ہیں, کیونکہ اصل میں اٹس ناٹ, یہ مشین کے بارے میں صرف نہیں ہے, یہ وہ پورا نظام ہے جو کہ اس پہ جو اپوزیشن کی پارٹیز اکثر ہیں, جو کہ خاص طور پہ پرانی پارٹیز ہیں, جنہوں نے اپنے اس جو مینول سسٹم ہے اس میں ہمیشہ متنازع نتائج دیے. ہر حکومت کو یہ دیکھنا پڑا کہ جی چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو, 2013 میں ہم نے الیکشنز پہ سوالات اٹھائے, 77 میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, اسی طرح جو اور جتنے بھی الیکشنز ہوئے متنازع ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اب کیا راستہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی ہے. نہیں شبلی صاحب, اپوزیشن تو سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے نا دھاندلی کا 18 کے الیکشن کے, بلکہ اب تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئی کہ 13 کے الیکشن میں بھی ہوئی تھی دھاندلی کسی نہ کسی سطح پہ. تو ان کو تو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ روکنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ مان نہیں رہے. کیا وہ دھاندلی کے اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی. دیکھیں اگر کوئی اگر آپ ملک کی سیاسی جو لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی بڑھے گی جب ہارنے والا بھی ہار مان لے گا. بہت شکریہ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کے. وقت کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد افغانستان کے معاملے پہ بات کریں گے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے سفارتی میدان میں بھی کیا طالبان کامیاب ہو پائیں گے, جو آگے چیلنجز ہیں اس کو لے کے. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں, سابق ترجمان ہیں دفتر خارجہ پاکستان کی تسنیم اسلم صاحبہ نے. بہت شکریہ تسنیم صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب, جو پچھلے 1-2 دن کی ڈیولپمنٹس ہیں سفارتی لحاظ سے, جو آگے چیلنجز ہیں قبولیت کے اور پھر اس کے بعد فردر جو اکنامیکل, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان یہاں بھی اپنے آپ کو منوا پائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے تسنیم اسلم صاحبہ سے, لیکن میں جو ان سے بات پوچھنا چاہتا ہوں اس تناظر میں, کیونکہ وہ اس کروشل وقت میں دفتر خارجہ کی ترجمان تھیں اور جب پرویز مشرف صاحب کی یہاں حکمرانی تھی اور ڈو مور کا زور شور تھا, تو میں تسنیم اسلم صاحبہ یہ آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت ہمیں امریکہ کی طرف سے کس قسم کے دباؤ کا سامنا تھا, اور آپ کے دفتر خارجہ کو مشرف صاحب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کس قسم کی ڈیمانڈ آتی تھیں؟ جی, پہلے یہ آپ کے جو بعد والا سوال ہے اس کا میں مختصراً جواب دے دوں. ظاہر ہے بہت سے ڈیسیجنز تو کہیں اور لیے گئے, اوپر کے لیول پہ ہوئے تھے, لیکن ایک شاید وہ کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کا انداز یہ تھا کہ انفارمیشن ٹرکل ڈاؤن نہیں کی سب لوگوں کو, تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایکچولی کیا کیا دیا گیا ہے, اور اس کا امریکنز نے بہت فائدہ اٹھایا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جیسے انہوں نے اسلام آباد جو نور خان بیس ہے, اس کا چکلالہ بیس ہوتی تھی, یہ کبھی بھی امریکنز کے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ نہیں تھی, لیکن امریکنز نے اس کو بھی یوز کرنا شروع کیا. وہاں سے وہ ویپنز بھی پاکستان کے اندر لے کے آئے اور کافی انہوں نے گڑبڑ کی, اور وہ کیونکہ جو آن گراؤنڈ لوگ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ ہے یا نہیں ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں اور جس کا ہمیں بہت نقصان ہوا وہ ہوئیں. اسی طرح میں قطع کلامی کر رہا ہوں, یہ 2001 کا جو معاہدہ تھا یہ اس کا حصہ نہیں تھا, نور خان ایئر بیس اس کا حصہ نہیں تھا. نہیں, یہ اس کا حصہ نہیں تھی. اس طرح اور بھی بہت سی بیسز تھیں جو حصہ نہیں تھی, لیکن وہ جہاں پہ زبردستی بھی کر کے دھونس سے بھی یا یہ کلیم کر کے جو یہ نور خان بیس تھی, یہاں سے صرف ان کو افغانستان میں ان کے جو لوگ آتے تھے ان کو ٹرانزٹ کرنے کی اجازت تھی. ان کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ نکل کے کھلے گھومتے رہیں, لیکن وہ وہاں سے نکلتے بھی رہے, اور جو میں نے کہا ہے کہ بہت سی کنسائنمنٹس ایسی کارگو ایسا لایا گیا کہ جو بعد میں ہمیں ہی اس کے نتائج بھگتنے پڑے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی تھیں جو شاید اوپر سے کبھی ایگری بھی نہیں ہوئی تھیں. تسنیم صاحبہ, دوسری بات آپ نے طالبان کی کہ طالبان, تسنیم صاحبہ ذرا اسی پہ مزید وضاحت کر دیجیے گا. جو مشرف صاحب کے ساتھ لوگ تھے, یا جو آپ, کیونکہ آپ لوگ ان کی انتظامیہ میں تھے, ظاہر آپ دفتر خارجہ کے ذریعے پالیسیز کو انہوں نے گورن کرنا تھا, تو کس لیول تک بات ہوتی تھی اور جو میسج آپ کو کنوے کیا جاتا تھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اور جب یہ ابہام کھلتے تھے, حقیقت کچھ اور ہے اور آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن ہے, تو پھر اس پہ کوئی اعتراض بھی کیا جاتا تھا؟ دیکھیے, نہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کیا جاتا تھا. ہو سکتا ہے کہ فارن منسٹر کو, فارن سیکرٹری کو ان کو پتہ ہوا ہو ایگزیکٹ ڈیٹیلز کا, لیکن میں بات کر رہی ہوں اسپوکس پرسن نہیں, میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. اس وقت 2003 میں ڈائریکٹر امریکاز تھی, تو اس زمانے کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو میرا سینس تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت سی وہ چیزیں بھی جو الاؤڈ نہیں تھیں ہمارے سسٹمز کے لوپ ہولز کو یوز کر کے امریکنز نے پاکستان میں کی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہر چیز ان کو بالکل اس طرح کی کھلی چھٹی تھی. اس طرح تو وہ جب وہ 2005 میں زلزلہ آیا اس کی آڑ میں بھی انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں. تو یہ ایک ہماری تو ٹھیک ہے کہ بہت ہم ایفیشینٹ نہیں ہوں گے, ہمارے سسٹمز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے ایفیشینٹ, لیکن ان کی بھی ڈس آنیسٹی اس سے نظر آتی ہے کہ انہوں نے زلزلے جیسی ایک جو ناگہانی آفت تھی اس میں بھی ہیلپ کرتے کرتے بہت سی اور چیزیں بھی کیں.
تو یہ خیر ایک پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن طالبان کی طرف آتے ہوئے پہلی بات یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کوئی مس اسٹیپ نہیں کیا. انہوں نے بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ دے آر میکنگ دا رائٹ نوائزز. ایک تو یہ ہے بہت کلیئرلی. دوسرا آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو بڑے سسٹمیٹکلی ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے انٹرنیشنلی، اور ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں کہی جا رہی ہیں جن کی کوئی ریالٹی میں بیس نہیں ہے. اگر آپ نے کل دیکھا ہو کہ جب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ریپبلکنز کا ایک پورا گروپ جس میں بہت سے ویٹرنز بھی تھے، وہ ان کو انٹیلیجنس نے اور یو ایس ملٹری کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے کیا بریفنگ ملی کہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ ہمیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن اور ایڈمنسٹریشن نے بتایا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو ہمیں بریفنگ میں بتایا گیا، اور حالات بہت خراب ہیں اور طالبان بہت ظلم کر رہے ہیں اور بی ہیڈنگز ہو رہی ہیں، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، زبردستی ان کو بند کیا جا رہا ہے. تو بہت سی ایسی باتیں جن کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. خیر ثبوت تو امریکہ نے 9/11 کا بھی کسی کو نہیں دیا، لیکن وہ ایک انڈیا کی طرف سے بھی ہے پروپیگنڈا، اور بہت سے جو ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی، اور گورنمنٹس کی طرف سے بھی طالبان کے بارے میں کانسٹنٹلی ایک بات کی جا رہی ہے. ان کے ماضی کی بات کر کے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ طالبان 1 نہیں یہ ہی ہیں، صرف ایک انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے. تو یہ ان کے چیلنجز ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ جو اب کابل ایئرپورٹ پہ ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے کہ امریکن انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ نے ایک ملک پہ حملہ کیا، اس کو 20 سال تک آکیوپائی کیا، اور جنگ ہارنے کے بعد بھاگتے ہوئے آپ وہاں کے لوگوں کو کال دیتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکالیں گے. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی ایک کلچر ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز کے لیے لوگ اسائلم بھی لے لیتے ہیں، لوگ مظلوم بھی بن جاتے ہیں. تو وہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آلموسٹ ایک اسٹیمپیڈ ہو گئی ہے، لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک کیوس مچا ہوا ہے. اور طالبان کے کنٹرول میں وہ بھی ہے بھی نہیں 31 اگست تک ایئرپورٹ. لیکن بلیم تو کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی کتنی بد نظمی ہے، اور لوگ مارے جا رہے ہیں اور لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز ہے. پھر جو ان کے فنڈز فریز کر دیے گئے ہیں شارٹ ٹرم میں، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. تسنیم صاحبہ یہ فرمائیے کہ اس وقت ہماری جو سفارتی اور خارجہ پالیسی ہے ویزاوی افغانستان، وہ درست ٹریک پہ جا رہی ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کی جائے، اور تمام جو افغانستان کے دھڑوں کو ہے ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھا جائے، یا کوئی ہم اسی طرح کی غلطی کر رہے ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں ہوئی؟ دیکھیں، ایک تو ضرورت سے زیادہ یہ ایمفسائز کرنا کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ظاہر ہے کہ طالبان بھی کہتے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ جتنے وہ براڈ بیسڈ اس کو کر سکیں، جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں، کیونکہ وہ کوئی الیکشن کے تھرو نہیں آئے، انہوں نے ایک ملٹری وکٹری کے تھرو آئے ہیں. اس لیے ان کو دنیا بغیر اس کے الیکشنز کے یا الیکٹورل وکٹری کے لوگ ان کو نہیں مانیں گے، ان کو یہی کہیں گے کہ آپ نے قبضہ کیا ہے. تو اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو وہاں کی پولیٹیکل کلاس ہے اس کو اپنے ساتھ ملا سکیں. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی ان کو 50-50 شیئر دے دیں، یا یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کو ساری دنیا کہنا شروع کر دے کہ آپ کچھ کی پوسٹ جو ہیں وہ ریپبلکنز کو بھی دے دیں، اور تاکہ آپ ایک انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں. تو وہ تھوڑی سی ہمیں اس میں بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک پرسیپشن یہ ضرور ہونی چاہیے، اور یہ طالبان کے اپنے لیے بھی ان کے فیور میں ہے کہ اگر وہ جو
طالبان کے علاوہ کچھ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، وہ جو ایک پروپیگنڈا سے اور جو بھی پاسٹ میں ہوا یا نہیں ہوا لیکن ایک پرسیپشن ہے کہ انہوں نے بہت ظلم کیے، وہ چیزیں اور لوگوں کو اسویج کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا۔ تسنیم صاحبہ، یہ انڈیا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، دو باتیں وہ کہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان اور طالبان کا نیکسس جو ہے وہ کشمیر پر اثر انداز ہوگا اور کشمیر میں بھی اسی طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے۔ آپ کا سفارتی تجربہ کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ دوسرا، انڈیا وہاں سے بالکل فی الحال تو آؤٹ ہوا ہے، اب سفارتی سطح پہ بھارت دوبارہ ان ہونے کے لیے اور افغانستان میں جو کچھ اس نے لوز کیا ہے اس کو ون کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ہمیں ہماری وزارت خارجہ کو کیا کرنا چاہیے اس کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیے، بھارت کا ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا بہت زہریلا ہے اور وہ اس حد تک بالکل فکشن لگتی ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جتنے ہسٹیریکل ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھارت ہے اور ویسٹرن ورلڈ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کے ساتھ لنکڈ ہیں چائنا کے اگینسٹ، اس لیے وہ اس قسم کے پروپیگنڈا، اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، کتنی رپورٹس اس پہ آ چکی ہیں کہ ڈس انفو لیب کی ہیں، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آئے ہیں کہ کس طرح وہ بالکل ٹوٹلی ایک بیس لیس بات اگر آپ کو 10 ملین لوگ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک ریالٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ باتیں کیونکہ انہوں نے کشمیر میں جو ہر قسم کی ایکسیسز کی ہوئی ہیں، ان کو خوف ہے کہ کشمیری شاید انسپائرڈ ہوں کہ ویپنز کے باوجود، ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے باوجود طالبان نے ایک سپر پاور کو اور ملٹری مائٹ کو ڈیفیٹ کیا، تو ان کو اس سے انسپریشن مل سکتی ہے۔ ان کا اصل خوف یہ ہے، ورنہ طالبان بڑے کلیئرلی، اور پچھلی دفعہ بھی جب وہ پاور میں تھے انہوں نے کوئی اس طرح کی کلیئر سٹینڈ نہیں لیا تھا، تو یہ انڈیا کی یہ پروپیگنڈا بیس لیس ہے۔ سیکنڈلی، انڈیا میں بی جے پی گورنمنٹ سے باہر جتنے لوگ ہیں، ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں، فارمر جو ان کے ویل نون بڑے پرومیننٹ جو ڈپلومیٹس ہیں، انالسٹ ہیں، ہر کوئی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت غلطی کی ہے، طالبان کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرف تو زہر اگلا جا رہا ہے، دوسری طرف اب یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ سب کچھ بند کر کے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کو ظاہر ہے کہ اپنے بہت سے لوگ وہاں سے نکالنے تھے، کیونکہ وہ نہیں ان کو وہاں رہنے دے سکتے تھے، جو کہ صرف وہاں پہ پاکستان میں ٹیررزم پروموٹ کرنے کے لیے را اور ان کے انٹیلیجنس اور کیا جو پورا سیٹ اپ تھا، تو وہ ان کو وہاں سے ان لوگوں کو تو نکالنا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ دوبارہ کوشش کریں، اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو دوست ہیں مڈل ایسٹ میں، گلف میں اسپیشلی بہت دوست ہیں، شاید ان کے گڈ آفیسز یوز کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رشیا سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ان کے کوئی چینلز آف کمیونیکیشن، جو پہلے بھی جو بات ہوئی ہے کہ میٹنگ کوئی ہوئی ہے قریشی صاحب جو ہیں وہ دوحہ کے شاہ محمود قریشی صاحب دورے پر ہیں، اور وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے بھی بات چیت کی جائے۔ پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جو پاکستان کی اب تک اپروچ ہے افغانستان کو ایکسیپٹ کرنے یا حکومت کو ایکسیپٹ کرنے سے متعلق، ویٹ اینڈ سی دیٹ از فائن، یا کوئی علیحدہ سے ہمیں آؤٹ آف باکس قدم لینے کی ضرورت ہے؟ انیشیٹو لینا چاہیے ہمیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کابل میں حکومت بنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ریکگنائز کرنے یا نہ ریکگنائز کرنے کے اسٹیج پہ ہم نہیں پہنچے۔ فارن منسٹر ابھی وزٹ کر رہے ہیں، بہت سارے جو قریبی امیڈیٹ نیبرز ہیں ان کو وزٹ کر رہے ہیں، نیچرلی کہ وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ پاکستان سے کنسلٹ کریں، اور پچھلی دفعہ والی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ طالبان نے افغانستان میں اپنی ملٹری وکٹری سے پہلے انہوں نے ایک
ڈپلومیٹک اوفینسو پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے لانچ کیا ہوا تھا. انہوں نے پچھلی دفعہ جتنے ممالک کی ریزرویشنز تھیں ان سب کو انگیج کیا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی ہاسٹیلٹی نہیں ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے کہ پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ کنسلٹیشنز کر رہا ہے. ٹھیک. اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ جب کابل میں گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ سارے ممالک پاکستان سمیت سائملٹینیسلی آگے پیچھے ساتھ ہی کابل گورنمنٹ کو ریکگنائز کریں. اچھا، ماضی میں آپ نے ایک موقع پر کہا کہ وزارت خارجہ کو جناب نواز شریف صاحب کے دور میں ہدایات تھیں کہ حریت کانفرنس کو کچھ زیادہ وہ نہ کیا جائے اور مسئلہ کشمیر پر بہت زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی انفارمیشن اور اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس وقت ہماری وزارت خارجہ، ہماری حکومت جو ہے مسئلہ کشمیر پر کشمیری عوام کے حوالے سے پرو ایکٹیو پالیسی ہے اس کی، یا ابھی وہی چل رہا ہے انداز؟ دیکھیے، پرائم منسٹر کی جو ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے جو انڈین آکیوپیشن اور جو وہاں پہ مظالم ہیں اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ کو پرائم منسٹر بہت کلیئرلی بولتے نظر آتے ہیں. اور وزارت خارجہ کی تو اس وقت بھی ایسی پوزیشن نہیں تھی، نہ آج ہو سکتی ہے کہ کشمیر جیسے ایک پاکستان کے لیے ایک فنڈامنٹل ایشو پہ وہ جو پاکستان کی ایک پرنسپلڈ لیگل پوزیشن ہے اس کو کمپرومائز کریں. فارن آفس میں یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ یہ ہوگا. لیڈرشپ کے لیول پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس پہ کلیئر پوزیشن لیتے ہیں. حالانکہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہر چیز میں انڈیا کا ریفرنس لاتے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں انڈیا سے obsession نہیں شو کرنی چاہیے. آخر میں جہاں تک پاکستان کی مختصر ٹائم ہے، مشرف کے دور میں جب آپ تھیں وزارت خارجہ سے وابستہ تھیں کی پوسٹ پر تھیں، آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ مشرف یہ اقدام جو کر رہے ہیں یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہونا چاہیے لیکن مجبوری ہے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت اتنی سینئر نہیں تھی کہ میری ایکسس ہوتی انفارمیشن، ہر قسم کی انفارمیشن کی طرف. جب یہ ساری چیزیں نیگوشیٹ ہوئیں اور یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، اس وقت میں اس میں لوپ میں نہیں تھی. بعد میں کسی سٹیج پہ کچھ جو آپریشنل لیول پہ جو اگریمنٹس یا انڈرسٹینڈنگز ہونی تھیں اس کی آبویسلی انفارمیشن تھی میرے پاس، لیکن اس میں بہت سے کوشچن مارکس ہیں اور بہت سے لوگوں کے رول پہ کوشچن مارکس ہیں. ناٹ نیسسریلی جنرل پرویز مشرف، لیکن ہیں کہ چیزیں کیسے نیگوشیٹ، کیسے کمیونیکیٹ ہوئیں، ان کے اوپر بھی آپ نے اگر ایک پاکستان میں ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے. تسنیم اسلم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. ارشاد عارف صاحب، آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے.